बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साहिबों, पुरअज़्म नौजवानों और पाकिस्तान की उम्मीद के महवर व मरकज़ बच्चों, अल्लाह करीम आपको, आपके घर वालों को और प्यारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कर्म के दायरे में रखे। 3 जून को जब हमने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी सर जी की बातों के हवाले से, तो उसमें हमने एक बच्चे का जिक्र किया था, सर जी ज़ुल्करनैन, जिसने एसार करते हुए 8 अक्टूबर 2005 में आने वाले ज़लज़ले में मुझे एक च्युइंगम दी थी कि वहाँ पर जाकर मेरे किसी भाई बहन को दे दीजिएगा और उसे बताइएगा कि ये सरगोदा से उसके भाई ने उसके लिए भेजी है। तो इस कहानी के से जुड़े हुए एक किरदार जो है मुझे उस बहुत याद आए और मैंने कहा कि मैं उनका भी तज़किरा करूँगा। उसके बाद जब हमने अपनी लास्ट वीडियो की जिसमें हमारे 1 के सब्सक्राइबर हुए और हमने केक काटा, और केक काटने के साथ मैंने ये आप लोगों को पैगाम दिया कि हम बाज़ औक़ात ये अल्लाह ताला का रिज़्क़ ज़ाया कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंक कर केक का ज़िया करते हैं, और ये केक कई बच्चों की, कई लोगों की हसरत होता है, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उससे एक मिलता जुलता मौजू और मेरे ज़हन में भी था कि पार्टी के फ़ौरन बाद एकदम आपको ठा ठा की आवाज़ आती है और बच्चे जो हैं वो बैलून्स फाड़ देते हैं। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से ये कहा करता हूँ कि बच्चों, ये बैलून फाड़ने की बजाय, ये गुब्बारे फाड़ने की बजाय आप जाकर ये किसी छोटे से बच्चे को दे दें, वो बहुत खुश होगा और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वो इस बैलून को फाड़ने की खुशी से ज़्यादा होगी। तो उस वक्त भी मुझे ये नौजवान लड़का बहुत याद आया जिसका आज मैं तज़किरा करने वाला हूँ। फिर जब 14 अगस्त के हवाले से मुझे दोस्तों ने कहा कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें, तो मुझे इसी नौजवान का ख्याल आया। उस वक्त वो 16 साल का लड़का था, एक बच्चा था, और मुझे इसका जो है दिल किया कि मैं इसके ऊपर वीडियो करूँ। इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको पस मंज़र बताता जाता हूँ। जब 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर में और शुमाली इलाका जात में ज़लज़ला आया, तो देखते ही देखते लम्हों में लोगों की ज़िंदगी बदल गई, खुशियाँ गमों में बदल गई, हंसते बसते घर उजड़ गए। मैं आपको अपने एक दोस्त उमर ज़ेब के हवाले से बताता हूँ जो बालाकोट के रहायशी थे। जब मैं उनको जाकर मिला तो वो हाथ उठा उठा कर चीखते और चलाते थे और कहते थे, राहील भाई, मुझे अपने अभी ख़ानदान के बच्चों के ऊपर गिरिया उजारी करने का और मातम करने का भी मुझे वक्त नहीं मिला। अभी मैं अपनी 4 बेटियों का अफसोस कर रहा हूँ, अपनी बीवी का अफसोस कर रहा हूँ। उनकी फैमिली के 70 से ज़्यादा जो बंदे थे उस ज़लज़ले में, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ऐसे में हमारे दोस्तों का एक ग्रुप था जिसके जो बहुत नुमायाँ जो दोस्त थे, डॉक्टर तनवीर अहमद साहब सरगोदा में अहमद पॉलीक्लिनिक जो है वो करते हैं। उसके बाद साहबजादा शमीम रसूल साहब, जवेद इकबाल मुस्तफ़ाई साहब, अंसर भट्टी साहब, आमर अली रज़ा साहब, हमारा ये दोस्तों का ग्रुप शुमाली इलाका जात में जाता था और अपनी मकदूर भर कोशिश करता था कि हम उन लोगों को जो इस ज़लज़ले में इन तबाहकुन असरात जो ज़लज़ले के मुरतब हुए हैं और उनकी ज़िंदगियां जो है वो एकदम यकसर बदल गई हैं, तो इनकी कुछ दिलजोई कर सकें, कुछ उनकी खिदमत कर सकें। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया और अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे एक दोस्त थे राना रहीम साहब, जो दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के शाहीन हैं और मुस्लिम हैंड्स के साथ उनका राब्ता था। तो उन्होंने हमें एबटाबाद में एक फील्ड हॉस्पिटल कायम कर दिया जिसमें 40 से ज़्यादा खैमे थे, और वहाँ पर ज़लज़ले से जो लाए गए मुतासरीन थे, जो ज़ख्मी थे, उनको वहाँ पर एडमिट किया गया और फिर उनका इलाज मुआलजा किया गया। डॉक्टर तनवीर अहमद साहब और हमारे इस ग्रुप को ये ड्यूटी दी गई कि हम इस फील्ड हॉस्पिटल का सारा इंतज़ाम संभालें। बेरा शरीफ के दारुल उलूम के कई शाहीन बच्चे जैसे वली मोहम्मद थे, ये वहाँ पर उन लोगों की खिदमत करते थे, और डॉक्टर तनवीर अहमद साहब और हमारी पूरी टीम जो है लोगों का इलाज मुआलजा किया करते थे। इस मेडिकल कैंप में सारे दोस्तों ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ संभाल ली। तो मैं थोड़ा सा नालायक आदमी था,
مجھے کچھ اتنا کام کرنا نہیں آتا تھا. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے علاج کرتے تھے. انصر بھٹی صاحب, جاوید اقبال مصطفی صاحب, شمیم رسول صاحب اور عامر علی رضا, یہ بھی ٹیکنیکل معاملات میں اچھے تھے, لوگوں کی پٹیاں کرنے میں اور پھر ان کو میڈیسن اور انجیکشن لگانے میں یہ اپنی مقدور بھر کوشش کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ راحیل جو ہے اس کو تو کوئی اتنا کام نہیں آتا, تو انہوں نے مجھے اس کیمپ کا انچارج بنا دیا. میں لیڈر بن گیا اور میں تمام کیمپ میں پھرتا اور وہاں پر جو پیشنٹس تھے اور جو وہاں پر زلزلے سے متاثرین آئے تھے ان کی حال احوال پوچھتا, خدمت کرنے کی کوشش کرتا. اس میں جاوید اقبال مصطفی صاحب میری بہت مدد کیا کرتے تھے. اب میں آپ کو اس پس منظر کے بعد کہانی کے اسی رخ پر لے جاتا ہوں کہ جو وہ چوئنگم مجھے سر جی ذوالقرنین نے دی تھی, وہ چوئنگم میں نے اس کیمپ میں آ کے ایک بچی تھی سدرا بی بی, اس کو دی تھی اور اس بچی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. اور جو پریشانی کی بات تھی کہ اس بچی کی والدہ, والد اور بہت سارے رشتہ دار زلزلے میں شہید ہو گئے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے تھے, اور وہ اپنے دادا کے ساتھ وہاں پر موجود تھی. کیمپ میں اس طرح کے بہت سارے بچے تھے اور ان بچوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان تھے. وہ بہت سہمے ہوئے بچے تھے. یہ بچے جو زلزلے کے آفٹر شاکس آتے ہیں ان میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے, گمسم تھے, بولتے نہیں تھے, اور پھر اس کے بعد اچانک چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے, روتے تھے, ان کے اندر خوف تھا. پھر ان کو اس بات کی سب سے بڑی پریشانی تھی کہ ہمارے پیارے ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے. مثلا جو سدرا بی بی جس کو میں نے وہ چوئنگم کا تحفہ دیا تھا سر جی ذوالقرنین کا, سدرا بی بی ایک دوپٹہ لے کے سوتی تھیں. تو میں نے سدرا بی بی سے پوچھا, بیٹا یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ پتہ تو مجھے تھا. اس نے کہا یہ میری امی کا دوپٹہ ہے. تو میری امی جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں, اس لیے وہ یہاں پر نہیں آئیں, تو میں اپنے دادا ابو کے ساتھ آئی ہوں. اب ہماری اس بیٹی کو یہ تو پتہ تھا کہ اس کی والدہ پردہ کرتی ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کی والدہ دنیا سے ہی پردہ کر گئی ہیں اور زلزلے میں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. اب یہ بچی اپنی والدہ کی یاد میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی. میں آپ کو سمپل سا ایک اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ بہت مجھے بعض کا تو اداس کر دیتا ہے. ایک رات سدرا بی بی کے سر میں بہت زیادہ درد تھا. میں اس کے پاس بیٹھ گیا, میں نے اس کا سر دبانا شروع کر دیا. تو پھر میں نے کہا کہ سدرا آپ کو کیسے آرام آئے گا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میری امی دم کرسی تو مینوں آرام آ جاسی. یہ اس کی لینگویج تھی. میں جو ہے صحیح طرح تو وہ پہاڑی بولی نہیں بول سکتا, لیکن اس نے اپنی بڑی پیاری زبان میں کہا کہ میری امی میں دم کرسی تو مجھے آرام آ جاسی. تو ایسے بچوں کے لیے ہم بہت پریشان تھے. یہ بچے ہمارے اس میڈیکل کیمپ میں بہت اداسی بھر دیا کرتے تھے, اور ہم سوچتے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی سائیکائٹرسٹ مل جائیں, کوئی سائیکالوجسٹ مل جائیں, کسی ہم یونیورسٹی سے رابطہ کریں اور وہاں سے ہمیں پورا ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ مل جائے جو ان بچوں کی آ کے دیکھ بھال کرے اور ان کی کونسلنگ کرے اور ان کو اس ٹراما سے نکالے, جو کہ بہت مشکل کام تھا. اور کیمپ کے انچارج ہونے کے ناطے سے یا لیڈر ہونے کے ناطے سے مجھے اس کی زیادہ فکر تھی کہ میں کیا ایسا کروں جس سے یہ بچے سارے خوش ہو جائیں. تو ایسے میں ایک دن ایک فرشتہ 16 سال کا لڑکا وہ وہاں پر ہمارے کیمپ میں آ گیا. میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں. وہ میٹرک کے پیپر دے کے فارغ ہوا تھا. 2005 میں وہ 16 سال کا ایک لڑکا تھا. اب وہ کہیں 33-34 سال کے نوجوان بن گئے ہوں گے اور گجرانوالہ میں کہیں ہوں گے. تو وہ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے سارا کیمپ پھرنے کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ مجھے بھی کوئی ڈیوٹی دیں کہ میں ان لوگوں کی خدمت کر سکوں. میرے دل میں بڑی اپریسیشن تھی اس کے لیے کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا 16 سال کا بچہ خود ہی آ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب میں نے پوچھا کہ آپ کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پٹی کرنا سیکھ لیں, آپ بچوں کو کھانا کھلائیں, بڑوں کو کھانا کھلائیں, آپ کیا؟ وہ کہتے نہیں میرے پاس جو ہیں کچھ پیسے ہیں, میں اس سے خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس 1200 روپیہ ہے.
اور اسی سے اس نے واپس بھی جانا تھا، 200-300 روپیہ واپس گجرانوالہ کا کرایہ تھا۔ اب میں حیران تھا کہ 900 روپے میں یہ بچہ کیا خدمت کر سکتا ہے۔ تو میں نے بہت سی تجاویز دیں۔ ایک تجویز یہ دی کہ بیٹا آپ اس طرح کریں کہ آپ موم بتیاں لے آئیں، کینڈلز لے آئیں اور ماچس لے آئیں، اور تمام خیموں میں شام کے وقت جو ہے وہ آپ ایک شمع جلا دیا کریں، اور جب تک وہ روشن رہے گی آپ کی یہ خدمت ہوتی رہے گی۔ لیکن اس سے اس بچے کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اگلی شام جب میں کیمپ میں پہنچا، اپنے سامنے گیسٹ ہاؤس سے اتر کر جب میں کیمپ میں پہنچا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بچہ 900 روپے کے بیلونز لے آیا تھا، غبارے لے کے آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ غبارے پھلانے کے بعد وہ ان بچوں کے ساتھ، ان غباروں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جو بچوں کا ایک خوف تھا، وہ جو سہمے ہوئے بچے تھے، وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ ہمارے کیمپ میں خوشیاں لوٹ آئیں، ہمارے کیمپ میں زندگی کی رمق دوبارہ ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی، بچوں کے کہکے اور مسکراہٹیں نظر آنی شروع ہو گئی۔ اور وہ جو بیلون تھے، وہ جو آپ لوگ پارٹیوں میں ویسے ہی اپنا دل خوش کرنے کے لیے پھاڑ دیتے ہیں، وہ بیلون میری نظر میں کروڑوں روپے کے ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ جاوید مصطفی صاحب سے کہا کہ جاوید بھائی، بچے کا آئیڈیا دیکھا ہے۔ اگلے دن جاوید صاحب فرسبی لے آئے، فٹ بال لے آئے، اور انہوں نے لڑکوں کے ساتھ شام کو کھیلنا شروع کر دیا، اور وہ پورے ان کے جو ہے وہ کوچ بن گئے اور ان کو مختلف گیم سکھاتے تھے۔ بچیاں بھی بیلونز کے ساتھ کھیلتی تھیں۔ یہ نوجوان، اس کا مجھے نام بھی نہیں معلوم، 14 اگست کے حوالے سے تمام قومیں اپنے محسنوں کو یاد کرتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے پاکستان کے ایک محسن ہیں جنہوں نے ہمیں ایک راہ دکھائی کہ سمال ڈیڈز بھی کریں، چھوٹا کام بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بڑے رزلٹس نکال دیتا ہے۔ آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے۔ جیسے ہمیں سر جی حق نواز نے کہا تھا کہ راحیل پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی وقت تمہارا رینج بڑی کر دے گا، تمہارا سکوپ بڑا کر دے گا، تم بڑے کام کرنا شروع کر دو گے۔ اگر پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو ہمارے نوجوان بچوں نے اسی طریقے سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اسی طریقے سے احسار کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب یوں ہی کرتے رہے اور یہ ویڈیو کہیں اس نوجوان تک پہنچ گئی تو میں پورے پاکستانی قوم کی طرف سے اس نوجوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بیٹا، آپ ہمارے لیے مشعل راہ تھے۔ آپ نے ہمیں ایک زندگی کا سبق پڑھایا اور ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں پاکستانیوں کو ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کرنی ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور ملک پاکستان کو ہمیشہ رحمتوں، برکتوں، وسعتوں سے نوازے، اور یہ نعرہ ہمیشہ گونجتا رہے، پاکستان زندہ باد۔ میں آپ کو 75 یوم آزادی کے اوپر مبارکباد دیتے ہوئے ایک اور نعرہ جو ہے، جو آج کل بہت مجھے اچھا لگتا ہے، وہ اس کے اوپر اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان، پاکستان زندہ باد۔